सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सब एक जिंदगी जी रहे हैं जिसमें नशेबो फराज, ऊंच नीच, दुख सुख, खुशियां गम, सब कुछ मुज़य्यन है, सब कुछ इसमें है, मौजूद है, पूरा पैकेज है। इसमें एक चीज बहुत ही कीमती जिसको मैं आज का मेरा मौजू है वो है सब्र करना। सब्र करना बड़ा हुक्म है इसका, सब्र के करने का, लेकिन हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि सब्र है क्या। नहीं जी, मुझे खाना नहीं मिला, मैं बैठा रहा भूखा, मैंने सब्र किया, क्या ये सब्र है? नहीं जी, किसी ने मेरे साथ ज्यादती की, मैं खामोश रहा, मैंने उसे बिल्कुल जवाब नहीं दिया, बदला नहीं लिया, ये सब्र है? या जी मेरी नमाज निकल गई, मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा, बस मैंने सब्र कर लिया, ये सब्र है? क्या है सब्र? और कौन से काम हैं जिसमें हमें सब्र करना चाहिए? कौन से मौके हैं जहां पे हमें सब्र से काम लेना चाहिए? और कौन से काम हैं जो हमें अल्लाह पर छोड़कर बस सब्र से बैठे रहना चाहिए? सब्र बड़ा एक कीमती अमल है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो इसका मतलब कोई मामूली लोग तो नहीं होंगे ना वो साबरीन, जिनको अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो अंबियाओं का शेवा है, वो सब्र करते थे। ये तो अल्लाह की बारगाह से हुक्म है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक की बात करो और सब्र करो। भाई सब्र तो बड़ी कीमती चीज है। और फिर हमें क्या पता कि हम सब्र कर रहे हैं या साबरीन में शामिल हैं या नहीं हैं। जिन चीजों को हमने सब्र बना लिया, क्या वही सब्र है या इसके कोई और आला दर्जे भी हैं सब्र के जिनको हम अपना सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को सब्र करने वाले लोग बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कैसे ही हालात और मामलात उन पर हों, अगर वो सब्र किए हुए हैं तो अल्लाह कहता है मैं उनके साथ हूं। और अगर चले दुनियावी मिसाल देते हुए बात करते हैं, अगर कोई इलाके का कोई थानेदार, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, मे भी कोई किंग हमें ये तसल्ली दे दे कि नहीं भाई फिक्र नहीं करना, भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हमारा खुशी सीना और चौड़ा हो जाएगा, हमारा कद जो है मे भी एक हाथ और बढ़ जाए कि भाई फलाना प्राइम मिनिस्टर मेरा अपना है, उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ। फलाना बंदा बड़ा रिच आदमी है, उसने कहा यार फिक्र ही ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर किसी इंसान के, किसी बंदे के, किसी अथॉरिटी के प्रॉमिस पर हम ये मान कर लेते हैं कि अच्छा यार मेरा कोई काम रुकने वाला ही नहीं है, तो अगर किसी को अल्लाह फरमा दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर उसका दर्जा मकाम क्या होगा? ये इतना बड़ा अमल है सब्र करने वाला, लेकिन हम लोग सब्र करते नहीं। मैं अक्सर, मेरा एक अपना अंदाज है बात करने का, मैं अक्सर अपने आप को शामिल कर लेता हूं। मैं अपनी मिसाल देके बात कर रहा हूं। अभी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया हम लोग, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग सब्र नहीं करते या अवामुन नास सब्र नहीं करते। हम लोग, मैं भी शामिल हूं उसमें। अल्लाह मेरी भी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह मुझे भी हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे कि हम लोग सब्र करें।
اور صابرین میں اللہ ہمارا شمار فرما لے، ہم صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنے قریب کر لے۔ ہماری کیا حیثیت و اوقات کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ ہمیں اپنے قربت میں لے لے، اپنے قریب کر لے، اللہ ہمیں اپنا ساتھی بنا لے۔ یہ میری ایک اپنی عاجزی ہے، دیوانگی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہاں، جو چیز ہمارے ہاتھ بس میں ہے وہ ضرور کریں۔ وہ کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ وہ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ جستجو کرنا۔ وہ کیا ہے؟ محنت کرنا۔ بھئی میں بہت محنت کرتا ہوں پر میری انکم نہیں بڑھ رہی، تو بھائی یہ انکم والی بات پہ صبر کرو۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، دعائیں کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اگر پھر بھی انکم نہیں بڑھ رہی، روزگار نہیں کھل رہا، خوشی کے یا ترقی کے یا خوشحالی کے یا خیر و برکت کے مواقع ابھی نہیں آ رہے، تو بھائی صبر کرو۔ ہاں، کوئی 2 نمبر رستہ، کوئی ٹرکی ہو کہ کسی اور ڈاج دے کے کامیابی کی طرف نکل جانا، یہ نہیں کرنا۔ بھئی میرے پاس موقع آیا کہ میں ذرا سی بس جھول کر لیتا، کوئی 2 نمبری کر لیتا، میں کامیاب ہو جاتا۔ نہیں، وہاں پہ صبر کی ضرورت ہے، نہیں کرنا۔ آپ کا وقت قریب ہے، یہ اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے، یہ شیطان آپ کی کامیابی میں روڑے اٹکا رہا ہے کہ آپ کو 2 نمبر رستے پہلے آفر کر رہا ہے کہ اچھا بھی یہ بندہ یہ 2 نمبر رستہ پکڑ لے، کامیاب تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے، 2 نمبر رستے سے ہو جائے تاکہ یہ اس کی کمائی ساری ضائع ہو جائے۔ لہٰذا نہیں، بڑا اچھا موقع تھا، بڑا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، پھر آپ نے صبر کیا، یہ صبر ہے۔ پھر آپ اللہ سے ڈر گئے کہ نہیں میں یہ برا کام نہیں کروں گا، میں یہ 2 نمبر رستہ نہیں اختیار کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ اگر میرے نصیب و مقدر میں ترقی ہے تو اللہ اپنے کرم سے صحیح رستے سے، پاک اور طیب رستے سے، حلال رستے سے اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ صبر کریں، یہ صبر ہے۔ بھئی کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، میرا حق مارا یا مجھے الاب شلاب بکا، گالی دی، میں طاقت میں تھا، میں چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، میں چاہتا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے صبر کیا، صبر کیا، میں نے معاف کر دی۔ اللہ پسند فرماتا ہے۔ بھئی کوئی چیز میرے ہاتھ بس میں نہیں تھی، کوئی نقصان ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، میں صبر کروں گا انشاءاللہ، اللہ اپنے کرم سے یہ میرے نقصان کی بھرپائی فرمائیں گے۔ صبر کریں۔ نہیں بھئی کوئی بات بڑے لوگوں میں چلی گئی، اتھارٹیز میں چلی گئی، میرا وہاں پہ ہاتھ بس نہیں چلتا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، کوئی فیصلہ میرے خلاف ہو گیا، کوئی لوگ میرے خلاف ہو گئے، کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہو گئے، کسی خنس کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے میرے خلاف ہو گئے، کوئی بات نہیں، اتنے لوگ میرے مخالف ہیں، آپ صبر کریں۔ کوئی طاقتور آدمی تھا، کوئی رچ آدمی تھا، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، صبر کریں۔ ہاں، دعا ضرور کریں کہ یا رب العزت تو بڑا طاقتور ہے، میں بڑا کمزور ہوں، اس بندے کے، اس اتھارٹی کے مقابلے میں میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اللہ میں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو کمزور ہوں، پر تو کمزور نہیں ہے، تو بڑا طاقتور ہے، میں یہ معاملہ تجھ پر چھوڑتا ہوں، میں اس کے لیے صبر کرتا ہوں اللہ، پر تم صبر نہیں کرنا، یا اللہ تم صبر نہیں کرنا، میں صبر کرتا ہوں کیونکہ مجھے صبر کا حکم ہے، میں کمزور ہوں، میں بدلہ نہیں لے سکتا، میرے مالک تو کمزور نہیں ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور جب اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر یہ نہیں کہ جگہ جگہ اس کی برائی کرتے پھریں، جگہ جگہ اس کی غیبت کرتے پھریں،
یا کسی اور چور رستوں سے اس کو نقصان پہنچانے کی، اس سے بدلہ لینے کی سوچتے رہے. نہیں، پھر ایسا نہیں کرنا. یاد رکھیے گا، جب کوئی زیادتی کرے اور ریٹرن کرنے والا اس کو ریٹرن کرے جواب میں بد زبانی سے، بد کلامی سے، ہاتھ سے، کسی مال کے نقصان سے، کسی اور زیادتی کی وجہ سے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی میرے مخلوق ہیں، وہ بھی میرا بندہ ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے. اس نے زیادہ بڑی زیادتی کر دی، زیادہ بڑا نقصان کر دیا، یہ کمزور تھا، اس نے چھوٹا نقصان کیا، چھوٹی زیادتی کی، ہے تو دونوں ہی گناہ گار. لہذا اللہ مداخلہ نہیں کرتا. لیکن کمزور ہو، ناتما ہو، اور وہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ اچھا مالک میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں، میں صبر کروں گا میرے اللہ، تم صبر نہیں کرنا، تو پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ صبر کرنے والے نا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو بھائی صبر کرو تو صحیح، وہ پیمانہ تو فلفل کرو، وہ کرائٹیریا تو فلفل کرو. صبر کیے ہی نہیں، چور رستوں سے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی آپ تو خود ہی مداخلت کرے جا رہے ہو نا، خود ہی بدلہ لیے جا رہے ہو. اب اللہ سے بدلے کی توقع نہیں کرنا. صبر کرنا. آپ کے پاس طاقت تھی پھر بھی آپ نے معاف کر کے صبر کیا. آپ کے پاس عقل تھی، آپ کے پاس زبان تھی، آپ نے جو وہ گالیاں دے رہا تھا آپ اس سے زیادہ بڑی گندی گالیاں دے سکتے تھے، نہیں دی. یہ آپ نے اچھا کیا. آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، کسی بھائی نے، کسی بہن نے، کسی نے بھی کوئی جائیداد کے حصے میں زیادتی کر دی، اچھا بھی کوئی بات نہیں، میں صبر کرتا ہوں، ہو جاتا ہے. اچھا، جس نے کیا زیادتی کی، جس نے ظلم کیا، اس نے اپنے حساب سے اپنی کیلکولیشن کے مطابق صحیح کیا، اس نے اپنی نیت و اخلاص کو پیور رکھتے ہوئے کیا، لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اچھا اب کیا ہوگا؟ چونکہ وہ بندہ رونگ نہیں تھا، اس کی انٹینشن رونگ نہیں تھی، غلطی سے ہو گیا، یا کسی اور کیلکولیشن کے حساب سے جس طرح اس کو جسٹیفائی لگا اس نے کر دیا، اور آپ نے آگے سے صبر کیا، تو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنے مختلف ذرائع سے آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ کی وہ بھرپائی ہو جائے گی. وہ آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا، آپ کو پیچھے نہیں رہنے دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بہن، اس یا بھائی، یا اس کزن، یا اس بزرگوں میں سے جس نے زیادتی کی، اس سے زیادہ خوشحالی اللہ آپ کو عطا فرما دے. لہذا صبر کرنے کا حکم ہے. بھائی میرے والدین نے پراپرٹی کی، جائیداد کی بانٹ کی، کہیں مجھ سے زیادتی ہو گئی، میری منشا کے مطابق نہیں ملا، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوگی، تو بھائی صبر کرو. وہ والدین ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ پیرنٹس ہیں، صبر کرو، اللہ اور ذرائع سے بہت دے گا. اور اگر اسی ذرائع سے دینا ہے تو بھی اللہ ہی سب کے سامنے بات کو کھول کے لے آئے گا کہ ہاں بھائی یہ حق تھا، یہ سچ تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ایلڈرز کو ایکیوز کریں کہ یہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، یا یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بھائی آپ کے پاس تھا کیا؟ آپ کی تو جان تک آپ کے والدین کی ہے، پھر جائیداد، پراپرٹی، یہ تو بڑی پیچھے رہ جاتی ہیں چیزیں. آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی ہر چیز آپ کے والدین کی ہے. حدیث مبارک ہے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ کا سب کچھ آپ کے والدین کا. صبر کیا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہ کیا کریں، حق اور سچ والا پاکیزہ رستہ اختیار کیا کریں. کوئی دو نمبری کر کے کامیاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے مقدر میں کامیابی ہے، اللہ نے آپ کو کامیابی دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جائز، حلال اور طیب و پاک رستے سے اللہ آپ کو کامیابی دے گا. اس کے لیے دو نمبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کسی کا گلا کاٹنے کی، کسی کی جڑیں کاٹنے کی، کسی کا پیٹ کاٹنے کی، کسی کی جیب کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ اپنی جناب سے آپ کو دے گا. بس صبر کریں، صبر کریں. ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ بھی سنائی، وہ سورہ عصر کی آخری آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالحہ کیے، اچھے عمل کیے، حق کی بات کی اور صبر کیا. اچھا، یہ جو حق کی بات ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں شاید یہ کوئی تبلیغ و واز کی بات ہو رہی ہے. صرف نہیں، صرف تبلیغ یا واز کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں، آپ لوگوں کو حدیثیں پڑھ کے سنائیں یا لوگوں کو واز کریں. نہیں، حق کی بات وہ بھی ہے جو سچ ہے. بھئی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین کی بات ہوئی تھی، جو سچ ہے وہ بتا دیں، یہ بھی حق کی بات ہے. سچ بولنا حق کی بات ہے. تو سچ بولنے پر بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سختی بھی آتی ہے، بعض اوقات کوئی سہولت تھی، کوئی فیسلٹی تھی، کوئی فائدہ تھا، وہ رک جاتا ہے. تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر صبر کرو. حق کہنا نہیں چھوڑنا، سچ بولنا نہیں چھوڑنا، اللہ کی اس کے محبوب کی بات کرنی نہیں چھوڑنی، واز و تبلیغ کرنی نہیں چھوڑنی، اپنے بچوں کو ہدایت والی نیکی والے راستہ دکھانا نہیں چھوڑنا. لیکن پھر کیسے ہی حالات ہوں، کیا ہی آؤٹ کم ہو، بس پھر اس پر صبر کریں. تو اس آیت مبارکہ کا ایک رخ صبر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ بھائی جو مرضی حالات ہوں، معاملات ہوں، صبر کریں. اللہ آپ کو تھوڑا نوازے، اسی پر صبر کریں. اللہ آپ کو بہت سارا نواز دے، پھر بھی شکرانہ ادا کریں اور صبر کریں. اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، پھر بھی صبر کریں. اللہ پہ بھروسہ کریں، توکل کریں، اس پر صبر کریں. کوئی سختی، کوئی سزا آ جائے، پھر بھی صبر کریں. دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ کوئی رستہ، کوئی نجات والا دکھا دے. صدقہ خیرات کرتے رہیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف فرما دے. یہ کوئی مصیبت بلا ہے، دور کر دے. کوئی آزمائش ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، دور کر دے. کوئی سزا ہے، اللہ دور کر دے. اللہ ذلت و خواری، ذلت اور عزت تیری بارگاہ سے ہے. اللہ ذلت کے بدلے عزت مانگتے ہیں، عطا فرما دے. توبہ استغفار کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، نماز قائم کیے رکھیں، نماز سے مدد مانگتے رہیں. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی مینشن کر دوں. اللہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں غالباً یہ آیت مبارکہ، اللہ فرماتا ہے اور نماز سے مدد مانگو، صبر کرو، صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو. تو اس کا مطلب نماز مدد کرتی ہے نا جی، تو نماز سے مدد مانگو. یعنی اس کا مطلب جب بھی کوئی مشکل آ جائے، نماز قائم رکھنا. یہ نہیں کہ نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، کیوں جی میں پریشان ہوں. یہ بھی بڑی پرابلم ہے. کچھ لوگ حجتاً اور ارادتاً نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، بھائی میرا ادھر دھیان نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا، بھائی میں اتنا یعنی نمازیں پڑھتا ہوں اور یہ پریشانی میرے لیے. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے، وہ نماز سے دور کر دیتا ہے. اور کچھ کیا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو پھر اور لمبی لمبی نمازیں، اور لمبی لمبی دعائیں، اور لمبی لمبی سجدے اور رکعت کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر حال میں نماز قائم رکھنی ہے، چاہے صبر کا مقام ہو، چاہے شکرانے کا مقام. نماز قائم رکھنی ہے، نماز قائم رکھنی ہے، اس میں کہیں بھی جھول نہیں کرنی. توبہ استغفار کرتے رہیں. استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. کیسی ہی آزمائش ہو، کیسی ہی سختی ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، اللہ روشنی عطا فرما دیتا ہے، رہنمائی فرما دیتا ہے، اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے، رستہ دکھا دیتا ہے. ہاں بھائی ادھر سے ہو کے گزر جاؤ، ادھر سے چلے جاؤ. لوگوں کو فرشتوں کی طرح آپ کے ساتھ لگا دیتا ہے کہ چلو بھی اس کی مدد کرو بھی.
ये परेशान है इस वक्त, लोग मदद के लिए आ जाते हैं, बहन भाई, अजीजों करवा, रिश्तेदार, बाज़ औक़ात अनजान लोग जिसको आप जानते भी नहीं, या शायद कहीं दूर पार से कभी कभी सलाम दुआ हुई होगी, वो मदद के लिए आ जाते हैं। तो सब्र करने का हुक्म है, सब्र किया करें, हर चीज में सब्र किया करें, ढूंढा करें, तदब्बर किया करें, गौर खोज किया करें कि हाँ भाई ये जो मामला मेरे पास इस वक्त आ गया, मैं इस पर क्या करूं। तदब्बर करें, अल्लाह से रहनुमाई मांगे कि या अल्लाह ये मामला है, इसको किस तरह करें, ये परेशानी आ गई, अब इससे कैसे निजात पाई जाए, ये मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई, कैसे निकला जाए इससे। दुआ भी करें, जुस्तजू भी करें, कोशिश भी करें, रजू भी करें अल्लाह की बारगाह में, और सब्र भी करें। सब्र करने का हुक्म है, और सब्र बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। खास तौर से बदला लेने के लिए तो जरूर बर जरूर सब्र किया कर। कोई मामला ऐसा हो जाए कि आप सोचे कि नहीं यार मैं इसका बदला लूंगा, मैं तो ऐसे कर दूंगा, वैसे नहीं यार, सब्र करें। आपको क्या जरूरत है कुछ करने की। जो ज्यादती करे, जुल्म करे, वो अल्लाह की पकड़ से कैसे बच सकता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला गालिबन उनका कौल है, वो फरमाते हैं कि मैं सारी जिंदगी दो किस्म के लोगों को ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिले। एक वो जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया हो और मुफलिस हो गया हो, मुझे नहीं मिला। मैंने नहीं कभी देखा किसी ने अल्लाह की राह में खर्च किया और वो मुफलिस हो गया, ऐसा नहीं होता। और दूसरा आप फरमाते हैं ऐसा बंदा जिसने जुल्म किया हो और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया, ऐसा भी मैंने आज तक नहीं देखा। तो इसलिए ना जी, जुल्म करने वाले लोग अल्लाह की पकड़ में सूनर और लेटर आ ही जाते हैं। लिहाजा अगर किसी ने जुल्म किया है तो आप सब्र करें, और अगर आपने जुल्म कर दिया है, क्योंकि हम भी तो आ सकते हैं ना उस कैटेगरी में, हमको फरिश्ते तो नहीं है, दूध के धुले तो नहीं है। अगर हमसे कोई जुल्म हो गया, कोई ज्यादती हो गई, तो भाई फौरन तौबा करो, अल्लाह से भी माफी मांगो, उस बंदे से या उस बंदी से, उस बहन से, उस भाई से भी जाके माफी मांगो कि भाई वो ज्यादती हो गई, भाई मैं ना समझी में जुल्म कर बैठा, गलती हो गई, माफी दे दें, मैं उस आपके नुकसान की भरपाई करता हूं। अगर कहीं शर्मिंदगी या जिल्लत किसी के वजह से किसी के सामने ये बात हुई थी, वहां पे शर्मिंदगी हो, तो मैं उसको भी जाके कहूंगा कि नहीं नहीं, मेरा ये भाई, मेरी ये बहन सच्ची है, आई एम सॉरी, मैं रॉन्ग था, मुझसे गलती हुई। तो दोनों ही सूरतों में सब्र करें, और अपने जो ज्यादतियां, जो जुल्म हैं, उनको याद करें कि कहीं किसी के साथ हम भी तो नहीं जुल्म कर बैठे, और वो सामने वाला सब्र कर गया हो तो किसी ना किसी स्टेज पर हमारी पकड़ हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें माफ फरमाए। अनजाने अनजाने में जो भी गलतियां, जो भी ज्यादतियां, जो भी जुल्म हम कर चुके हैं, अल्लाह वो हमें माफ फरमाए, और हमें हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे कि हम जिनके साथ ज्यादती जुल्म कर चुके हैं उनसे भी जाके माफी मांगे, उनको भी राजी करें। और अगर हमारे साथ किसी ने किया है तो हमें अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सब तौफीकें अल्लाह की बारगाह से। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने वाला बनाए जी। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अला या रब्बे ज़ुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। सब तारीफें आपके लिए हैं, सब बड़ाइयाँ आपके लिए हैं, सब बुलंदियाँ आपके लिए हैं, सब पाकीज़गियाँ आपके लिए हैं। या रब्बुल आलमीन, हम तेरे बंदे हैं, तेरा जिक्र करते हैं, तेरी बड़ाई बयान करते हैं, तेरी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करते हैं, तेरी बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार पेश करते हैं। या अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तमाम नेक अमल, खैर और भलाई की नीयत से किए गए सब के सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम जो रोजे रखे जिन्होंने कबूल फरमा, जिन्होंने उम्रे किए कबूल फरमा, जो हज के लिए जा रहे हैं अल्लाह कबूल फरमा लेना। या रब्बुल आलमीन, हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। ये एक महफिल हम सजा के बैठ जाते हैं, हर वीक तेरा जिक्र करते हैं, तेरे महबूब का जिक्र करते हैं,
تیری حمد و ثنا پڑھتے اور سنتے ہیں، تیرے محبوب کی نشید نعت پڑھتے اور سنتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یا اللہ یہ سارے عمل تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں کیے جانے والے ہیں۔ یا اللہ سب کو قبول فرما لے، میرے ساتھیوں کو بھی قبول فرما لے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی قبول فرما لے، ان کی التجائیں دعائیں جو ان کے لبوں پر آ گئیں، جو دلوں میں رہ گئی، وہ بھی قبول فرما لے۔ جو دعائیں میں نے مانگی وہ بھی ساری قبول فرما لے، جو میرے دل میں رہ گئی اللہ وہ بھی قبول فرما لے۔ جو ہم سب کے لیے اچھا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ جو ہم نے مانگا وہ اپنی حیثیت و اوقات کے مطابق مانگا، تو اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سجدوں میں حلاوت عطا فرما دے، ہماری جبینوں کو سجدوں کی حلاوت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گفتار و کردار کو پاک صاف کر دے، ہمارے قلوب و اذہام کو پاکیزہ اور منزہ کر دے، ہماری سوچیں بھی پاک کر دے۔ اللہ ہمیں صابرین میں شمار فرما لے، اللہ ہمیں شاکرین میں شمار فرما لے، اللہ ہمیں صادقین جیسا ایمان عطا فرما دے، صالحین جیسے اعمال عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد اور عزیز و اقربا کی غلطیاں خطائیں معاف فرما دے، کوتاہیاں سستیاں بے ادبیاں معاف فرما دے، تمام ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان ملکوں علاقوں سرحدوں کی خیر فرما، مسلمانوں کی عزتوں شرموں اور املاک کی خیر فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو سرداریاں عطا فرما، سروری عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، عزت و مقام عطا فرما، بلند درجہ عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، یکجہتی عطا فرما، ہمیں اچھے لیڈر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو یا رب العالمین بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، خصوصاً جو لوگ سود کی زد میں پھنس گئے ہیں یا اللہ انہیں نجات اور رہائی عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے انہیں سود کی اس لعنت سے اللہ پاک نکال دے۔ یا اللہ ہمیں خوشحالی دے دے، خیر و برکت دے دے، ہمیں اپنے قرض اور فرض احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن نعمتوں رحمتوں برکتوں سے تو نے نوازا ہے ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہمارا شکر قبول فرما، مزید نعمتوں رحمتوں برکتوں سے نواز دے، اللہ کے ہر دم تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یا رب العالمین ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، خاص طور پر جن لوگوں کو کوئی کورٹ کچہری کا، کوئی امیگریشن کا، کوئی اتھارٹیز کا معاملہ ہے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے انہیں کامیابی عطا فرما، سرخرو فرما۔ یا اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرما لے، ہر قسم کی ذلت و خواری، رسوائی اور پریشانیوں سے، آزمائشوں اور بندشوں سے، ہر قسم کے وار سے، ہر قسم کی سزا سے ہمیں بچانا۔ اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما، اپنی امان و پناہ عطا فرما، ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا اور خوشی شامل ہو، ہر برائی گندگی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہوتی ہو۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ اللہ ہمیں ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعاؤں سے ہمیں پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اللہ ہم سے بھی، ہماری اولادوں سے بھی، ہمارے ساتھیوں سے بھی، ہماری آنے والی نسلوں سے بھی دین کا کام لے لے، ہم سب سے تو دین کا کام لے لے، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جنہوں نے بھی آج تک دامے دھرمے قدمے سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے، جس طرح کی بھی دین کی خدمت کی ہے، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرما، بہترین اجر عطا فرما۔ ہم سب کو خوشحالی خیر و برکت عطا فرما۔ جو میرے ساتھ اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اللہ ان کی لاج رکھنا،
سب کی دعائیں قبول فرمانا. جو بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں اللہ ان کی بھی دعائیں، ان کی بھی نیک مرادیں پوری فرما دینا. یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما، اپنا فقر، اپنا توکل، اپنی معرفت عطا فرما. الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. صلی اللہ تعالی محمد. شکر. الحمد للہ رب العالمین. شکرانہ ضرور ادا کیا کریں بھائی. نماز پڑھ لی فوراً جائے نماز سے اٹھتے ہوئے شکر الحمد للہ رب العالمین. کھانا کھا لیا شکر الحمد للہ رب العالمین. کام پہ گئے تھے خیر خری سے گھر لوٹ آئے شکر الحمد للہ رب العالمین. ڈرائیو کر رہے تھے خیر خریت سے گاڑی سے اترے شکر الحمد للہ رب العالمین. کتنے موقع ہیں جن موقعوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. لہٰذا بہت سارا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. یہ شکر ایک ایسا جز ہے، صبر اور شکر دونوں ہی، بلکہ جو اکثر ہم لوگ اوور لک کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ان کو مضبوطی سے تھام میں رکھیں، اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور ان کو اپنائیں. تدبر کریں اور پھر صبر کریں، تدبر کریں یا عمل کریں پھر شکر کریں. اللہ پاک آپ کو استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیک دعاؤں کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.